जन्नत से कूड़ेदान तक कोकरनाग की बर्बादी का कड़वा सच। पुराने ज़माने में इस इलाके के लोग बताते थे कि यहाँ एक जगह कारवानी मुसाफिर और राही रुकते थे। एक दिन एक मुर्ग जो एक दरवेश अपने साथ लिए फिरता था और जिसे लोग दरवेश का मुर्गा कहते थे, ने मुसलसल एक ही मुकाम पर चोंच मारना शुरू की, जैसे वो ज़मीन के नीचे किसी छुपे हुए राज की तरफ इशारा कर रहा हो। जब लोगों ने वहाँ खुदाई की तो एक ज़बरदस्त चश्मा फूट निकला। इस वजह से इस जगह को कोकरनाग कहा जाने लगा, यानी मुल्क की निशानदही वाला चश्मा। ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली एक रिवायती हिकायती किस्सा है और इसका किसी मजहब या मजहबी अलामत से कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता इस खित्ते के मुसलमान बुजुर्ग उसे हमेशा एक सादा सा निशान कुदरत समझते आए हैं, ना कि कोई अकीदा। लेकिन कोकरनाग की पहचान सिर्फ उस कदीम हिकायती किस्से तक महदूद नहीं। अगर हम इस मुकाम को एक तारीखी और लिसानी जाविये से भी देखें तो उसके नाम की एक दूसरी निहायत मोतबर और तहकीक शुदा तशरीह सामने आती है। ऐसी तशरीह जो इस चश्मे की जोग्राफियाई हकीकत से बराह रास्त जुड़ी हुई है। कोकरनाग कदीम ज़बानों और फ़ारसी में इस नाम का मफ़हूम मुहक्किकीन के मुताबिक आज हम जिसे कोकरनाग कहते हैं, इसका असल और कदीम नाम था कोकरनाग। इसके 3 हिस्से हैं। को मतलब पहाड़, फ़ारसी में भी कोह पहाड़ को कहते हैं। किन या कान मतलब पत्थर या चट्टान, फ़ारसी में कन और संग इसी मफ़हूम में आते हैं। नाग मतलब चश्मा, पानी का मनबा, फ़ारसी में भी नाग और नेग पानी के चश्मे या बहाव के मानी में इस्तेमाल होते थे। इन सब को मिलाकर मानी बनता है पहाड़ की चट्टानों से फूटने वाला चश्मा। ये नाम पुराने कश्मीरी, दरावड़ी, पहाड़ी और फ़ारसी असरात का खूबसूरत मिलाप है। ऐसा नाम जो इस चश्मे की असल हकीकत को सीधे, सादा और ताकतवर अंदाज में बयान करता है। सरकारी रिकॉर्ड में कुछ अरसा पहले तक ये गांव बिंदु ज़िलंगाम के नाम से दर्ज था। ज़िलंगाम गांव के कई ख़ानदानों की ज़मीनें भी इसी कोकरनाग में वाक़ थीं, जिनमें मरहूम मलिक मोहम्मद ईसा शाह वगैरह की मलकियत भी शामिल थी। कोकरनाग का पानी ये कोई आम पानी नहीं, बल्कि हिमालय की गोद से निकलने वाला वो अब्दी चश्मा है जिसे सदियों से लोग आबे कौसर, आबे शिफा और कुदरत की खामोश दुआ कहते आए हैं। ये पानी अपनी सफाई, शफाफियत और मादनी ताकत में इस कदर बेमिसाल था कि शाही मौर्रिख अब्बुल फजल ने आईने अकबरी में इसे शाही पानी करार दिया और लिखा कि ये पानी कुव्वत, शिफा और फरहत में अपनी मिसाल आप है। दुनिया के बड़े बड़े 5 स्टार होटल आज इसी मायार के पानी को शीशे की बोतलों में बंद करके बहुत ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त करते हैं, जबकि यहाँ के लोग इसे खुदा की दी हुई सबसे सस्ती और सबसे कीमती नेमत समझकर पीते थे। बुजुर्ग कहा करते थे, ये पानी दवा नहीं, दुआ है और दुआ कभी रायगा नहीं जाती। पुराने हकीम इस पानी को मादे, बुखार, थकन, कमज़ोरी, गुर्दों के दर्द, जिस्मानी सुस्ती, भूख की कमी और सैकड़ों छोटी बड़ी बीमारियों के इलाज में मरीज़ों को पीने की ताकीद करते थे। उनका जुमला मशहूर था, जिस्म में कोकरनाग का पानी जाए तो बीमारी खुद रास्ता बदल लेती है। कोकरनाग, बिंदु, ज़ालिंगाम और बिरंग वादी के गिरदो नवाह के बेशुमार लोग अक्सर इस चश्मे का आबे शीरिन बर्तनों, पटोरों, बोतलों और लूटों में भरकर न सिर्फ अपने घरों तक ले जाते थे, बल्कि उसे नेमत खुदावंदी समझकर बड़ी अकीदत से इस्तेमाल भी करते थे। ये वो ज़माना था जब हमारे बुज़ुर्ग, मुसाफिर, किसान, चरवाहे और पहाड़ी लोग इस पानी को महज पानी नहीं बल्कि कुदरत का अक्सीर, हिमालय की दवा और रूह की ग़ज़ा समझते थे। इस इलाके के पुराने हकीम, तबीब और जड़ी बूटियों के माहिरीन बहुत सी बीमारियों, मादे के बिगाड़, भूख की कमी, थकन, कमज़ोरी, दर्द बदन, जोड़ों की सख्ती, गर्मी के बुखार, सीने की जलन और गुर्दों की तकलीफ़ के इलाज के लिए अपने मरीज़ों को यही पानी पीने की ताकीद करते थे। वो कहते थे, कोकरनाग का पानी पी लो और जिस्म खुद अपना इलाज करने लगेगा। तारीख़ी रवायतों में ये पानी सफाई, शफाफियत, मादनियात और कुदरती ताकत का नमूना समझा जाता था। इसका जायका, इसकी ठंडक, इसका बहाव, हर चीज़ एक ऐसी फितरी सेहत की गवाही देती थी जो आज दुनिया में नायाब है। लेकिन आज इसी रास्ते में जहाँ कभी लोग एहतराम से पानी भरते थे, वहाँ अब प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के लिफाफे, तंबाकू के पैक, जूस के पाउच, गंदे थैले, आइसक्रीम रैपर, सॉफ्ट ड्रिंक की खाली बोतलें, बच्चों के डायपर, नापी, डिस्पोजल प्लेटें, टिश्यू, नैपकिन,
पॉलीथेन और तरह तरह का सयाहती कूड़ा करकट इस मुकद्दस पानी के मयार को रौंद रहा है। वो चश्मा जो कभी जन्नत की मिसाल था, आज इंसानों की गफलत से गंदगी, आलूदगी और जहरीले प्लास्टिक के जहन्नम में बदलता जा रहा है। इस पानी की शफ़ाफियत धुंधला रही है, इसका जायका मजरूह हो रहा है, इसकी पाकीज़गी ज़ख्मी हो रही है और वो मादनी ताकत जो नस्लों को सेहत देती थी, कचरे की बदबू में दम तोड़ रही है। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपने हाथों से तराशा हुआ खजाना हमें अमानत दिया था और हमने उसे कूड़ेदान बना दिया। ये पानी इज्जत, हिफाजत, एहतराम और हमारे इज्तिमाई ज़मीर की बेदारी मांगता है, और हम पर फ़र्ज़ है कि इस चश्मे को वापस वो तक़द्दुस दें जो इसकी हर बूंद का हक है। कुकरनाग, जहाँ सबसे पहले नज़र पड़ती थी पाइन और दिएदार के घने जंगलात पर, दरख्तों की खामोश सरगोशियों पर और उस चश्मे के ठंडे, मीठे और ज़िंदगी बख्श पानी पर जो पहाड़ों के दिल से फूटता था। इस कुदरती हुस्न के दरमियान दर्जनों बुलंदो बाला चनार अपनी शान के साथ खड़े थे। वही चनार जो वस्ती एशिया से आने वाले मुस्लिम हुक्मरानों ने कश्मीर में मुतारफ कराए थे और जिन्होंने यहाँ की फ़ज़ा, साया और मंजर को एक नई रूह, नया वक़ार और नया जलाल दिया। इनके साथ साथ अखरोट, बेद और दीगर पहाड़ी दरख्तों की बेशुमार अक़साम कुकरनाग के दामन को और भी सरसब्ज, पुरस्कून और बावकार बना दिया करती थीं। दरख्तों का ये साया, पानी की ये ठंडक और फ़ज़ा की ये पाकीज़गी कुकरनाग की असल पहचान थी, एक ऐसी पहचान जो नस्लों ने एहतराम से संभाल कर रखी थी। पुराने अदवार में हुकूमतों ने इसे मज़ीद निखार कर लाजवाल सब्ज़ाज़ारों, वसी घास के पालीनों और सैकड़ों अक़साम के रंगीन फूलों से आरास्ता कर दिया था। उस वक्त ये बिरंग वादी का असल जन्नत नुमा गोशा समझा जाता था। बुज़ुर्ग नस्लें इस मुकाम को बेपनाह एहतराम देती थीं। सफाई, पाकीज़गी और नज़्म व ज़ब्त की ऐसी मिसाल थी कि लोग कुकरनाग के नर्म व नाजुक सब्ज़ाज़ार कालीनों पर नमाज़ें अदा करते थे। इतनी पाक व साफ़ जगह कि वहाँ कदम रखते हुए भी लोग एहतियात करते थे, खुसूसन वो जगह जहाँ चश्मा जन्म लेता है। मुसलमान इस मुकाम को ख़ास तक़द्दुस देते थे। ये एक ऐसा रूहानी गोशा था जिसके करीब औरतें, लड़कियां और कम उम्र बच्चे शाज़ो नादिर ही जाते थे। बुज़ुर्ग उन्हें रोकते नहीं थे, बल्कि उन्हें अदब, एहतराम और खामोश अकीदत सिखाते थे कि ये मुकाम फ़ितरत की वो नाजुक दहलीज़ है जहाँ इंसान नहीं बल्कि कुदरत की अज़मत बोलती है। इस मुकाम पर रंग बरंगे छोटे सांप पाए जाते थे। लोग उन्हें नुकसानदह नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें इस चश्मे की कुदरती हिफाजत और तवाज़ुन का हिस्सा मानते थे, एक ऐसी अलामत जिसने इस जगह की अज़मत और हैबत को मज़ीद बढ़ा दिया था। उस ज़माने में कुकरनाग सिर्फ एक चश्मा नहीं था, बल्कि एहतराम, तक़द्दुस, खूबसूरती, पाकीज़गी और कुदरती अज़मत का मजमुआ था। एक ऐसा मकाम जिसे लोग दिल से, ईमान से और नस्ल दर नस्ल इज़्ज़त देते आए थे। और आज के ज़माने के ये नकली अंग्रेज़ जो अपने हाथों में प्लास्टिक की बोतलें लेकर हर जगह गंदगी फैलाने में यकताए रोज़गार है, उन्हें शायद अंदाज़ा ही नहीं कि ये पानी वही हिमालय की सतह का आब-ए-शिफ़ा है जिसकी तारीफ़ आज दुनिया भर में की जाती है। ज़ालंगाम कुकरनाग के मलिक हसन शाह साहब और मलिक गुलाम रसूल शाह साहब बताया करते थे कि सना 47 से पहले जब वो तालीम के सिलसिले में हिंदुस्तान के लाहौर शहर में मुकीम थे, तो वहाँ के बुज़ुर्ग भी कुकरनाग के पानी को ताकत, शिफा, ताज़गी रूह और फितरी पाकीज़गी की बुलंद तरीन मिसाल के तौर पर याद करते थे। ऐसी मिसाल जो पूरे बरसग़ीर में अपनी नज़ीर नहीं रखती थी। लाहौर जैसे बड़े इल्मी और तहज़ीबी मरकज़ में जब कुकरनाग का ज़िक्र एहतराम से किया जाता था, तो उनके दिल मज़ीद फ़ख्र से भर जाते थे। उस ज़माने में ना गेट पर कोई चेकिंग की ज़रूरत थी और ना ही किसी कचरे का ज़र्रा इस मुक़द्दस चश्मे की हुदूद में दाखिल होने की हिम्मत कर सकता था, क्योंकि उस दौर के लोग ख़ुद तरबियत याफ्ता थे और एहतराम उनके किरदार में बसता था। कुकरनाग ट्राउट मछली फॉर्म में उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए। तकरीबन 40 बरस पहले उस दौर की हुकूमत ने कुकरनाग में ट्राउट मछली की अफजाइश का एक हेचरी मरकज़ कायम किया था। इस मंसूबे को कामयाब बनाने में यूरोप से आए हुए माहिरीन मछली परवरी,
انجینئرز اور تجربہ کار ٹیکنیکل ایکسپرٹس نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے نہ صرف اس منصوبے کی سائنسی ضرورتوں کو سامنے رکھا بلکہ اس کا آرکیٹیکچر، ڈیزائن اور ترتیب بھی ایسے انداز میں بنایا کہ یہ پورے باغ اور قدرتی ماحول کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں نظر آئے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ ہیچری پہاڑ، جنگل اور بہتے پانی کی گود میں قدرت ہی نے اپنی مرضی سے تعمیر کی ہو۔ یہ منصوبہ نہ صرف جموں و کشمیر حکومت کی بے حد کامیاب کاوش ثابت ہوا بلکہ کوکرناگ کی فطری خوبصورتی میں مزید نکھار اور ایک نئی شناخت بھی لے آیا۔ یہ ہیچری آج بھی معیاری ٹراؤٹ پیدا کرنے والا ایک اہم ادارہ ہے جو حکومت کے لیے آمدنی کا معتبر ذریعہ ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ مرکز بعد میں سینکڑوں چھوٹے اور بڑے ٹراؤٹ فارمز کے قیام کی بنیاد بنا، جنہوں نے اس خطے میں ٹراؤٹ فارمنگ کو ایک مضبوط روزگار، ایک باوقار پیشہ اور ایک ترقی یافتہ صنعت کی شکل دے دی۔ آج کی کوکرناگ کی فینسنگ کے سامنے جو جگہ نظر آتی ہے وہ کبھی پورے کھلے میدان تھے۔ یہ میدان صرف میدان نہیں تھے، یہ ایک زندہ دنیا تھی۔ یہاں پھلدار درختوں کی قطاریں تھیں، سیب، ناشپاتی، اخروٹ، بادام اور کئی دیسی پھل جو ہر موسم میں اس منظر کو اور بھی خوبصورت بناتے تھے۔ یہ جگہیں صرف نوجوانوں کی نہیں تھی، بچوں کی ہنسی، دوڑ، کھیل اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان میدانوں کی ہوا میں گھلی رہتی تھیں۔ یہ صرف کھیل کے میدان نہیں تھے، یہ عوامی اجتماعات کی جگہیں بھی تھیں، ایسی جگہیں جہاں لوگ کھل کر سانس لیتے تھے، جیتے تھے، ملتے تھے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے۔ مگر آج وہ سب حکومت نے دفاتر، عمارتیں، ہسپتال اور شاپنگ کمپلیکس کھڑا کر کے مکمل طور پر مٹا دیا ہے۔ کیا کسی عقل مند نے پوچھا کہ یہ ساری عمارتیں کیا کوکرناگ باغ کی خدمت کر رہی ہیں یا اس کے حسن کی قبر کھود رہی ہیں؟ کوکرناگ کے بیچوں بیچ بنا دیا گیا ہسپتال؟ اب اس پر سنجیدہ اور بے رحم گفتگو ضروری ہے۔ کوکرناگ پہلے ہی ٹریفک، شور، رش، آلودگی، سیاحوں کی بھیڑ اور بد انتظامی کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے۔ گرمیوں کے عروج پر اوقات کار کے سخت رش میں ٹریفک اس قدر جام ہوتا ہے کہ گاڑیاں گھنٹوں تک حرکت نہیں کر پاتی۔ ایسے میں یہ حقیقت انتہائی خوفناک ہے کہ ایمبولینس اس بدترین ٹریفک جام میں مریض کو بروقت کیسے پہنچائے گی۔ کوکرناگ کے اس شور و ہنگامے میں زندگی بچانا نہیں بلکہ زندگی خطرے میں ڈالنا ہے، اور اسی جگہ ہسپتال تعمیر کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا مریض یہاں شفا پائیں گے یا اس شور، اس رش اور اس گھٹن میں مزید بیمار ہو جائیں گے؟ کیا بہتر علاقوں، پیریفری ایریاز میں جگہ کم تھی، جہاں سکون بھی تھا، جگہ بھی تھی اور مریضوں کے لیے ایک موزوں، محفوظ اور قابل رسائی ماحول دی؟ یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ اوپری برنگ، مروا اور وارواں کے لوگوں کے لیے یہ ہسپتال حد سے زیادہ دور ہے۔ ان دور دراز علاقوں سے آنے والے مریض پہلے سفر کی اذیت جھیلیں گے اور پھر کوکرناگ کے اس ٹریفک جہنم میں پھنس کر اپنی جان داؤ پر لگائیں گے۔ اور سب سے زیادہ افسوس، جن لوگوں نے اس غلط جگہ کا مشورہ دیا، جنہوں نے اس منصوبے کی منظوری دی، انہوں نے نہ عقل سے کام لیا، نہ حقائق سے، نہ انسانیت سے۔ یہ منصوبہ بندی نہیں تھی، یہ ناقابل معافی غفلت، عوامی ضرورتوں کی سنگین توہین اور مریضوں کی زندگیوں سے کھلی ہوئی بے حسی تھی۔ ایسے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جو نہ زمینی حقیقت جانتے ہیں، نہ عوامی مشکلات، نہ مریض کی تکلیف، صرف فائلوں پر لکیر کھینچ کر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خدمت انجام دی ہے۔ یہ فیصلہ نہیں، یہ عوامی مقام، عوامی حق اور صحت عامہ کے بنیادی اصولوں کے خلاف ایک بہت بڑی زیادتی، غلطی اور ناانصافی ہے۔ دفاتر اور رہائش گاہیں کہاں بننی چاہیے تھیں؟ ایسی عمارتیں مضافات، پہاڑی کناروں یا شہر کے باہر بنائی جانی چاہیے تھیں تاکہ مرکز کی خوبصورتی، فطرت اور عوامی جگہ متاثر نہ ہو۔ دفاتر اور افسران عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اپنی ذات، اپنے آرام، اپنے خاندان یا دوستوں کی سہولت کے لیے نہیں۔ مرکز میں قبضہ جمانے کا نام ترقی نہیں ہوتا، یہ عوامی جگہ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ دفاتر جو حسن نہیں کھاتے بلکہ حسن کو نگل جاتے ہیں، فلوریکلچر، فشریز، فارسٹ اور میونسپیلٹی، یہ ادارے کسی حد تک ٹھیک ہیں، ان کا براہ راست تعلق باغ کی نگہداشت، ماحول اور اس کے انتظام سے جڑ سکتا ہے، مگر باقی وہ تمام غیر متعلقہ سرکاری دفاتر، عمارتیں اور یونٹ جن کا نہ کوکرناگ کے چشمے سے کوئی رشتہ، نہ اس کے باغ سے کوئی تعلق، نہ اس کے ماحول سے کوئی ہم آہنگی، انہیں یہاں کس عقل نے لا کھڑا کیا؟ کیا کوکرناگ کو دفتر خانوں کا قبرستان بنانا لازم تھا؟ یہ عمارتیں حسن کی خدمت نہیں کر رہیں، یہ اس کے وجود کو نوچ رہی ہیں۔
فضا کا سانس روک رہی ہیں اور فطرت کی گردن پر جوتا رکھ کر کھڑی ہیں۔ فطرت کے دل میں دفتر گھسانا ترقی نہیں، یہ جرم ہے، ایسا جرم جس کے آثار ہوا کی بے سکونی، پانی کی بے رونقی، درختوں کی خاموش سسکیوں اور منظر کے ٹوٹتے توازن میں صاف دکھائی دیتے ہیں۔ کوکر ناگ قدرت کا مزار نہیں، یہ زندہ ورثہ ہے، اور ورثہ عمارتوں سے نہیں مرتا، غلط سوچ، غلط منصوبہ بندی اور غلط فیصلوں سے مر جاتا ہے۔ شاپنگ کمپلیکس، کیا یہ لوگ گارڈن کو بازار سمجھ بیٹھے ہیں؟ کیا کوکر ناگ مال روڈ بننے والا ہے؟ کیا لوگ یہاں ہمالیائی چشمہ چھوڑ کر پلاسٹک کے کھلونے، چپل اور جاکٹ خریدنے آتے ہیں؟ سچ یہ ہے کہ یہ نئی تعمیرات اس جنت کے چہرے پر بنتے ہوئے سیاہ دھبے ہیں۔ دفاتر، کوارٹر کمپلیکس اور اسپتال، سب نے باغ کی کھلی فضا کو دبا دیا ہے۔ مقامی لوگ اسے ترقی نہیں، قبضہ کہتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ جگہ مال روڈ جیسی بھیڑ یا بازار برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ٹراؤٹ فارمز بھی آلودہ پانی اور نظام کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے بغیر صاف بیت الخلاؤں، تربیت یافتہ عملے اور گنجائش کے مطابق داخلے کے یہ مقام نہ سیاحت سنبھال سکتا ہے نہ ماحول۔ کوکرناگ گارڈن قدرتی سکون کی جگہ ہے، بازار نہیں۔ پلاسٹک کی پابندی صرف ریکارڈ میں، حقیقت میں زیرو۔ پولی تھین پر پابندی تو برسوں پہلے لگا دی گئی تھی، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہی پولی تھین باغ کے گیٹ پر ہی دکانوں میں رکھی نظر آتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انفورسمنٹ ایجنسیاں صرف چند قدم نہیں بلکہ داخلہ دروازے اور بازار سے چند سو فٹ کے فاصلے پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ منظر دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے ایجنسیاں پابندی نافذ کرنے نہیں بلکہ پابندی کے تماشے کا لطف لینے آئی ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے پاس دیکھنے کی صلاحیت بھی وقتی طور پر معطل ہو جاتی ہے، یا شاید دیکھ کر بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ باغ کی اصل گنجائش چند سو لوگوں تک محدود تھی، مگر آج یہاں ہزاروں افراد ٹھوس دیے جاتے ہیں، راستے بھر جاتے ہیں، ماحول بکھر جاتا ہے، اور ایجنسیاں خاموشی کو ہی اپنا سب سے مؤثر عمل سمجھتی ہیں۔ حکومت خاموش، افسران بے حس، اور سول سوسائٹی کہیں دکھائی نہیں دیتی، جیسے سب نے ذمہ داری کو کسی اور پر ڈال رکھا ہو۔ گنجائش سے کئی گنا زیادہ بھیڑ، کمزور نفاذ اور بکھری ہوئی صفائی، یہ سب مل کر اس قدرتی ورثے کی سانسوں پر بھاری بوجھ بن چکے ہیں۔ فطرت ابھی زندہ ہے، مگر اب وہ بھی افسوس سے سوال کرتی ہے، کیا واقعی یہاں کوئی ذمہ دار آنکھ موجود ہے، یا سب نے آنکھیں بند کرنے کی باہمی رضامندی کر رکھی ہے؟ ہمالیائی پانی کے چشمے کے ساتھ یہ ظلم، ٹراپ مچھلی، کوکرناگ کی پہچان، اسے آلودہ پانی مل رہا ہے، چشمہ گندگی سمیٹ رہا ہے، جنگل پلاسٹک نگل رہا ہے، درخت دھول سے بھر گئے ہیں۔ یہ سب ان لوگوں کی موجودگی میں ہو رہا ہے جو خود کو انچارج کہتے ہیں۔ اگر یہ انچارج ہے تو پھر یہاں کی بربادی کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ میرے سوال سخت ہیں، جواب اور بھی سخت چاہیے۔ یہ سارے دفاتر یہاں کیوں؟ ہسپتال کوکرناگ کے بیچ میں کس نے تجویز کیا؟ پلاسٹک اندر جا رہا ہے، انفورسمنٹ والے سو رہے ہیں یا شامل ہیں؟ شاپنگ کمپلیکس کس کو فائدہ دے گا، کوکرناگ کو یا ٹھیکے داروں کو؟ چشمے کے تقدس پر حملہ کون کر رہا ہے؟ کوکرناگ قدرت کا تحفہ تھا، اور ہم نے اسے کوڑے دان بنا دیا۔ یہ لڑائی ہم سب کی ہے، اور وقت کم بچا ہے۔ کوکرناگ کا باغ، جو کبھی ہریالی، تازگی، خاموشی اور روحانی خوبصورتی کا جنت نما گوشہ تھا، آج بدانتظامی، انسانی بے حسی، غیر ذمہ داری اور مسلسل غفلت کے باعث ایک زخمی، بوسیدہ اور اجڑا ہوا صحرا بنتا جا رہا ہے۔ خشک گھاس، کمزور درخت، ماند پڑتے رنگ اور شکستہ زمینی بناوٹ، یہ سب چیخ چیخ کر اعلان کر رہے ہیں کہ باغ اب اپنی سانسیں پوری قوت سے نہیں لے پا رہا۔ یہ تباہی قدرت کی طرف سے نہیں بلکہ انسانوں کی کوتاہیوں، غلط پالیسیوں، بے حس رویوں اور اجتماعی خواب غفلت کا نتیجہ ہے۔ اور آج جب خزاں کی ہوا سرد ہے، آمد و رفت انتہائی کم ہے، یہی وقت ہے کہ آنے والے سیاحتی سیزن کے لیے ایک فیصلہ کن، مضبوط اور دور رس منصوبہ بندی کی جائے۔ تعلیمی ادارے، کالج، مدارس اور NGOs، سرپرستی، تربیت، کردار اور ذمہ داری۔ کوکرناگ باغ اور چشمہ صرف حکومتی تحویل کا معاملہ نہیں، یہ پورے سماج کا اخلاقی امتحان، تربیتی میدان اور نسل سازی کا عملی پلیٹ فارم ہے۔
یہ مقام صرف حکومت کا نہیں بلکہ پوری وادی کا اجتماعی ورثہ ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہائر سیکنڈری اسکول کوکرناگ، ڈگری کالج کوکرناگ، مقامی اسکول، سرکاری و پرائیویٹ اسکول، سماجی تنظیمیں، ماحول دوست NGOs، نوجوان رضاکار کے مختلف حصے اڈاپشن کے طور پر گود لیں۔ یہ اڈاپشن صرف صفائی نہیں بلکہ طلباء کو عملی ماحولیات کا سبق، فطرت کے احترام کا تربیتی درس، نظم و ضبط، شعور، تمیز اور ذمہ داری کی بنیاد، اور یہ احساس کہ جہاں ہم جائیں صفائی، وقار اور حفاظت ہماری پہچان ہو۔ ایسی تربیت اور تعلیم وہی راستہ ہے جو آج کی طرح آبی ذخائر کی بربادی یا چنار جیسے درختوں کے بے دریغ قتل کے بجائے ان کی دیکھ ریکھ، حفاظت اور احترام سکھاتی ہے۔ یہ عمل محض خدمت نہیں، نسل نو کی کردار سازی، سماجی تربیت اور اجتماعی ذمہ داری کا سنگ بنیاد ہے۔ ایسے تجربات نوجوانوں میں وہ شعور پیدا کرتے ہیں جو وہ اپنے گھروں، اسکولوں، بستیوں اور پھر دیگر مقامات تک لے جاتے ہیں۔ یوں ایک چھوٹا عمل بڑی تبدیلی کا آغاز بن جاتا ہے۔ بنیادی سہولات عالمی معیار کی، صفائی کا نظام سخت اور مؤثر ہونا چاہیے۔ کوکرناگ کا باغ اس وقت ہی زندہ رہ سکتا ہے جب یہاں وہ تمام بنیادی سہولیات موجود ہوں جو ایک بڑے عوامی مقام کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جدید اور بالکل صاف بیت الخلاء اور پیشاب گھر، پوری طرح مفت اور ہر ایک کے لیے پہنچ کے قابل انتظام۔ تمام بیت الخلاء اور دیگر تعمیرات لازماً سرکاری اور انجینئرنگ کوڈل ریکوائرمنٹس کے مطابق ہونے چاہئیں۔ تمام بیت الخلاء مضبوط تعمیر، ہوادار کھڑکیوں، مستقل پانی کی فراہمی اور صفائی کے روزانہ معیار کے مطابق ہونے چاہئیں۔ صحت بخش پینے کے پانی کے عام مراکز، ہاتھ دھونے کے مناسب انتظامات، ماحول دوست کچرا دان جو کم فاصلوں پر جگہ جگہ رکھے جائیں، باقاعدہ تربیت یافتہ صفائی عملہ اور ایک ایسا نگرانی نظام جو مسلسل چالو رہے۔ یہ سب چیزیں صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ فعال، صاف نگرانی میں اور بغیر روکے چلتی رہنی چاہیے، کیونکہ جب بیت الخلاء گندے ہوں، بند ہوں، پہنچ کے قابل نہ ہوں یا تعداد میں کم ہوں تو پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا سیدھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باغ کے کونے، نالوں کے کنارے، چشمے کے اطراف اور جنگل کی جھاڑیوں میں لوگ مجبوری سے پیشاب اور پاخانہ کرنے لگتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک حسین باغ، ایک مقدس چشمہ اور ایک قدرتی مقام آلودگی کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ صرف انتظامات کی خرابی نہیں، یہ پوری وادی کے وقار، صحت اور گردش سیاحت پر براہ راست ضرب ہے۔ بندو، زالنگام، برر، آڈی گام، ویرکمو اور کوکرناگ کے دیگر نزدیکی علاقوں کے لوگ اس باغ کے اصل وارث ہیں۔ یہ باغ ان کی زمین، ان کی سانس، ان کا ورثہ ہے۔ انہیں اپنے ہی ورثے میں داخل ہونے کے لیے فیس دینا سراسر ناانصافی، غیر منصفانہ اور ناقابل قبول عمل ہے۔ مقامی لوگوں کے لیے داخلہ ہمیشہ مفت ہونا چاہیے۔ داخلہ فیس اس قدر ہے کہ یہاں مزید ملازمین باعزت روزگار پا سکتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ صفائی عملہ دوگنا کیا جا سکتا ہے، ایکو گارڈز کی خصوصی ٹیمیں بنائی جا سکتی ہیں، نگرانی کا نظام جدید ٹیکنالوجی پر منتقل ہو سکتا ہے، شجرکاری بحالی، پودوں کی نرسریاں مستقل چل سکتی ہیں۔ مسئلہ وسائل کا نہیں، ارادے اور نظام کی شفافیت کا ہے۔ داخلہ فیس کو ہمیشہ الیکٹرانک طریقے سے وصول کیا جائے۔ آج کے دور میں یہ فیس گھر بیٹھے بھی ادا کی جا سکتی ہے، ایپ سے، PTM سے یا کسی بھی ڈیجیٹل طریقے سے۔ ساتھ ہی QR پرچیاں بھی جاری کی جائیں جنہیں گیٹ پر اسکین کیا جا سکے۔ اس سے فائدہ یہ ہے، لوگوں کو لمبی قطاروں میں کھڑا نہیں رہنا پڑے گا، رش، بے ترتیبی اور وقت کا ضیاع ختم ہوگا، جعلی ٹکٹوں کا سلسلہ رک جائے گا، آمدنی چھپانے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا اور پورا نظام صاف، شفاف اور قابل نگرانی ہو جائے گا۔ روزانہ کتنے لوگ آئے، کتنی فیس جمع ہوئی، یہ تمام معلومات ایک عوامی دستاویز کے طور پر کھلے عام شائع کی جائیں۔ محکمہ باغبانی، فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ یہ تمام تفصیلات اپنی سرکاری ویب سائٹ پر روزانہ کی بنیاد پر جاری کرے، جس میں آمدنی، خرچ، انتظامی فیصلے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کی گئی کارروائیاں بھی شامل ہوں۔ مزید یہ کہ کسی بھی بااثر شخص، افسر یا گروہ کے لیے داخلہ فیس معاف کرنے کا سلسلہ مکمل طور پر بند ہو، قانون سب پر برابر ہو، اور آج کی جدید AI دنیا میں داخلہ دروازوں پر نصب اسکیننگ مشینیں پہلے سے ممنوعہ اشیاء کی فوری شناخت کر سکتی ہیں
اور خلاف ورزی کرنے والوں پر اسی وقت خودکار طریقے سے الیکٹرانک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ جرمانہ بھی مقررہ سرکاری شرح کے مطابق، تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو کہ خلاف ورزی کا نتیجہ فوری اور لازمی ہے۔ یہی طریقہ اعتماد بھی پیدا کرتا ہے اور انتظامیہ کو جوابدہ بھی بناتا ہے۔ انتہائی حساس مقامات، مکمل نو گو زونز، چشمے کا منبع، نایاب نباتات کے خطے، قدیم درختوں کی جڑیں کے دائرے عام سیاحوں کے لیے مکمل طور پر بند ہونے چاہئیں۔ یہ تفریح کے نہیں، حفاظت اور تقدس کے علاقے ہیں۔ باغ میں داخلہ صرف اس حد تک ہو جتنی باغ کی برداشت کی صلاحیت اجازت دیتی ہے۔ جب گنجائش پوری ہو جائے، دروازے فوری طور پر بند کر دیے جائیں اور جدید نظام کے تحت دروازے خودکار طریقے سے بھی بند ہو جائیں تاکہ مزید رش داخل نہ ہو سکے۔ رش وہ زہر ہے جو باغ کی سانسیں آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ ہیلنگ ڈے، ہفتے میں ایک دن باغ کو مکمل آرام، ہفتے میں ایک دن۔ کوئی سیاح نہیں، کوئی شور نہیں، کوئی مداخلت نہیں، صرف صفائی، مرمت، بحالی، درختوں کی نگرانی، شجرکاری اور قدرت کا سکون۔ یہ ہیلنگ ٹچ باغ کی بقا کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ زیرو ٹالرنس، کچرا پھیلانے والا سیدھا مجرم، کوئی نرمی نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی معافی نہیں۔ جو بھی شخص باغ میں کچرا پھینکے اس پر بھاری جرمانہ ہو اور اس کا نام فوری طور پر بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ ایسے لوگ دوبارہ باغ میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ جو اہلکار اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے، اس کے لیے بھی معطلی، کارروائی اور سخت جوابدہی لازمی ہو۔ یہ باغ صرف صفائی سے نہیں بچے گا، بلکہ اس دن بچے گا جب قانون کا احترام کہہ کر نہیں، نافذ کر کے دکھایا جائے گا۔ غیر متعلقہ سرکاری ڈھانچے باغ کی باڑ فینس کے باہر، خصوصاً وہ ڈھانچے جو کوکرناگ کی پوری خوبصورتی کو برباد کرتے ہیں، جو سرکاری عمارتیں باغ کے حسن کو مسخ کر رہی ہیں، انہیں مسمار کر کے پارک، بیٹھنے کی جگہ یا شجرکاری زون بنایا جائے، یا انہیں عوامی سہولتیں، کیفے یا معلوماتی مراکز میں تبدیل کیا جائے۔ سرکاری دفاتر کا اصل مقام باغ نہیں، بانجر سرکاری زمینیں ہیں۔ سول سوسائٹی، یہ جنگ آپ کی بھی ہے۔ کوئی غلط تعمیر، کوئی غلط فیصلہ، کوئی نقصان دہ قدم، سول سوسائٹی کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ احتجاج، آواز اٹھانا، غلط اقدامات کو روکنا، ماحولیات کے خلاف جرائم کو بے نقاب کرنا، انتظامیہ سے جواب طلب کرنا، یہ باغ صرف حکومتی نہیں، عوامی امانت ہے، اور امانت کے تحفظ کے لیے جرأت چاہیے، خوف نہیں۔ خاموش رہنا بھی جرم ہے۔ عوامی ذرائع ابلاغ کا کردار، مگر خلوص، سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ۔ کوکرناگ باغ کی اصل حالت، کچرے کے ڈھیر، آلودگی، بد انتظامی اور انتظامیہ کی غفلت عوام تک پہنچانے کے لیے تصویری خاکے، مختصر ویڈیوز، عوامی پیغامات اور سادہ منظر کشی بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ اس مقصد کے لیے انسٹاگرام اور فیس بک ریلز، یوٹیوب شارٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ باغ کی موجودہ حالت سب کے سامنے آئے اور متعلقہ محکموں پر قانونی، اخلاقی اور عوامی دباؤ پڑے۔ لیکن اس عمل میں ایک بنیادی شرط ہے۔ یہ کام خلوص دل، اخلاقی ذمہ داری اور سماجی شعور کے تحت ہو، نہ کہ ذاتی مفاد، دباؤ ڈالنے یا غلط نیت سے۔ آج کچھ حلقے گندگی اور بدانتظامی کے مناظر کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس سے عوامی تحریک بدنام ہوتی ہے، اصل مسئلے کی سنجیدگی کم ہوتی ہے اور ماحولیات کے تحفظ کی کوشش کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جو فلمی کلپ یا تصویری مناظر بنے وہ صرف عوامی شعور اور مثبت تبدیلی کے لیے ہوں۔ ان میں تہذیب، باوقار انداز اور اخلاقی سنجیدگی ہو۔ کسی شخص یا ادارے کو نشانہ بنانے کا مقصد شامل نہ ہو۔ یہ عوامی مناظر اور کلپ سرکاری افسران کو جواب دہی پر مجبور کرتے ہیں، متعلقہ محکموں کو حرکت میں لاتے ہیں، صفائی اور حفاظت کے ضابطے مضبوط کرتے ہیں اور عوام میں ماحولیات کی اہمیت بڑھاتے ہیں۔ جب عوامی ذرائع ابلاغ اخلاص اور ذمہ داری سے استعمال ہوں تو وہ پرامن اور مؤثر تبدیلی کی سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں۔ کوکرناگ باغ کی عظمت کی بحالی کے لیے یہ راستہ مکمل طور پر جائز، قانونی اور اثر انگیز ہے۔ بس نیت درست ہو، انداز باوقار ہو اور مقصد صرف ماحول کا تحفظ اور عوامی فلاح ہو۔ آخری پیغام، کوکرناگ باغ اب فیصلہ مانگتا ہے۔ یہ باغ زخمی ہے، کمزور ہے، بدحال ہے، چیخ رہا ہے اور اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے۔
یہی وقت ہے کہ ہم اگلے سیاحتی موسم کے لیے ایک واضح اور عملی منصوبہ تیار کریں۔ کل بہت دیر ہو جائے گی۔ اب فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم کوکرناگ کو بچائیں گے یا اسے خاموشی سے ختم ہونے دیں گے؟ مقامی شہریوں اور ماہرین کی گفتگو میں 7 نکات مشترکہ طور پر سامنے آتے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی شمولیت، شفاف انتظام، مقامی لوگوں کے لیے مفت داخلہ، حساس علاقوں کا نو گو زون، کیپیسٹی پابندی اور نئی تعمیرات پر مکمل روک۔ کوکرناگ کی بقا صرف انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں، یہ سماجی رویے کی آزمائش بھی ہے۔ اگر ادارے جوابدہ ہوئے اور کمیونٹی نے اپنا کردار نبھایا تو یہ مقام دوبارہ وہی بن سکتا ہے جسے لوگ فطرت کا مدرسہ کہتے تھے، اور اگر نہیں تو یہ ورثہ کاغذ پر باقی رہے گا، زندگی میں نہیں۔ آخر میں اس موضوع پر بے شمار باتیں لکھی جا سکتی ہیں اور سینکڑوں سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جن صحافیوں کو یہ سوال پوچھنے چاہیے وہ خود اکثر ناسمجھ اور بنیادی معلومات سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اصل مسئلے اکثر دب جاتے ہیں اور عوام تک سچ صحیح طرح نہیں پہنچ پاتا۔